नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में बात हो ही रही है कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जी बरतानिया से यानी यूके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। उसके लिए ये बात भी हो रही है कि वहां पे खत लिखा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जी ये एक सजा याफ्ता मुजरिम है और इनको वापस भेजा जाए, बल्कि ये अल्फाज तक इस्तेमाल हुए हैं कि उनको मुल्क बदर किया जाए ताकि वो वापस आए और अपनी सजा भुगतें। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रहती है, जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से जिनका ताल्लुक है, जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, उनके क्या राइट्स हैं और उनके राइट्स क्या पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी किस्म की कोई न्यूज उनसे रिलेटेड नहीं देखते। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इंतहा पसंदी यानी एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, जिसको हमने कुछ साल पहले देखा था सलमान तासीर साहब को जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। तो वो जिसने मारा उसको एक बहुत बड़ी तादाद लॉयर्स की थी जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने फूल फेंके, जिन्होंने वाह वाह की। तो इस बारे में हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है, जैसे आप सभी जानते हैं उनको, बैरिस्टर हमीद भाषानी साहब ने, जो कि एनालिस्ट भी हैं और कोर्स लॉयर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। तो हम उनसे ये सारी बातें पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे जो बात चल रही है नवाज शरीफ साहब को लाने के हवाले से, कह रहे हैं कि जी यूके में कहा जाएगा, उनकी गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि उनको भेजा जाए क्योंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और उनको यहाँ पे सजा काटनी है। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन को भी नहीं ला सके और जो हमारे डिक्टेटर थे परवेज मुशर्रफ, उनको भी कोई हाथ नहीं लगा पाए। देखें, ये इसीलिए तो दानश्वर कहते हैं ना कि अवाम का हाफजा बहुत कमजोर होता है, जबकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन क्या करें जब बार बार ऐसी चीज देखनी पड़ती है। देखें, यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने एक वक्त में ये अंडरटेकिंग ली थी फुल टाइम कि मैं जा रहा हूँ अल्ताफ हुसैन को वापस लाने, एंड ही एक्चुअली विजिटेड द यूनाइटेड किंगडम फॉर दैट पर्पस, आपको याद होगा। और ये बहुत बड़ा एक टाल किस्म का क्लेम था, और गालिबन उस वक्त भी इशू जो है ना वो अपकमिंग इलेक्शन और वोटिंग और इस तरह की चीजें थी। हमारे पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम ये है कि वाई दे आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी डे बाय डे, कि वो उनकी नजर जो है ना वो वोट पे होती है या पॉपुलैरिटी पे, और वो देखते नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। अब देखें, पूरी दुनिया जो है ना अंधेर नगरी या चौपट राज नहीं है। मेरे मुंह में आ रहा था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मैंने जरा इसको थोड़ा सा माइल कर दिया कि देखें, पूरी दुनिया अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेसी है और उसके अंदर रूल ऑफ लॉ है। उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता वो, कि आप जाके कहेंगे ये हमें दे दें और उसको वापस कर दें और उसको डिपोर्ट कर दें। वहां एक प्रोसेस इन प्लेस है ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर कि किस शख्स को आप सजा याफ्ता करार दे सकते हैं, और अगर वो सजा याफ्ता है तो क्या उसकी सजा जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर उसको सजा हुई है तो क्या उसका जो ड्यू प्रोसेस है उसको पूरा करके सजा दी गई, क्या उसका जो राइट ऑफ डिफेंस है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट है पूरी दुनिया की जो ओपन सोसाइटीज में और ओपन डेमोक्रेसीज में, क्या उसकी रिस्पेक्ट हुई है। ये सारी चीजें अगर आप प्रूव कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में, और वहाँ की जो इस तरह की जो केसेस सुनने वाली अदालतें होती हैं उसके अंदर, तो फिर आप अवाम को चलें ये कह दें कि ठीक है जी हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल। पहली बात यह है कि दुनिया का हर लीगल माइंड, जूरिस्ट, और जिसको लॉ की एबीसी का पता है, वो ये समझता है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ कोर्ट्स ऑफ लॉ में, और जो लीगल प्रोसीडिंग हुई है, देयर इज नथिंग लीगल अबाउट इट। वो सारा एक जो है ना वो बायस किस्म का पर्सनल इंतकाम की एक बेहतरीन मिसाल है। उसमें जो रूल ऑफ लॉ है उसको वायलेट किया गया,
اس میں جو آپ کا جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں ان کو اگنور کیا گیا، اس میں جو ڈاکٹرائن آف فیئرنیس ہے، جو بیسک پرنسپلز ہیں لا کے، ان کو اگنور کیا گیا، اور آپ نے ڈیو پروسیس ڈینائی کر کے تو ان کو ایک کینگرو کورٹس کے ذریعے اگر کوئی سزا دلوا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا ہاتھ باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو پرسنلی فار نواز شریف اینڈ آئی ڈونٹ اسپیک فار دیم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی پروٹیکشن وہاں پہ اپلائی کر دی، انہوں نے اگر خط لکھا تو ظاہر ڈیفینیٹلی ہی ول اپلائی فار دی پروٹیکشن فرام دا برٹش گورنمنٹ، جس کو آپ اسائلم کہتے ہیں۔ تو وہاں اگر آپ کے جو ہے وہ ٹانگے والے، رکشے والے، ٹیکسی والے اور یہ سارے لوگ اسائلم لیتے ہیں لندن میں اور ان کو کوئی واپس نہیں بھیجتا، تو نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے اور اس کے نام پہ آپ نے جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور یہ جو ججز کی اوپینینز آن ریکارڈ ہیں، میڈیا پہ ہیں، پریس میں ہیں، سپیچز میں ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، ہمیں پریشرائز کیا گیا، ہمیں دبایا گیا، تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت برطانیہ جو ہے وہ آپ کے خواہشات کے مطابق ان کو آپ کے حوالے کر دے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یا تو بہت زیادہ خواہشات پالتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بہت ہی بڑے بیوقوف لوگ ہیں اور ان میں جو مرضی کہتے جاؤ، انہوں نے آپ کو لیڈر ماننا ہی ماننا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے لیڈر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ اسائلم اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل اگر انہی کی مان لیتے ہیں کہ سزا یافتہ ہے، پہلی بات ہے آپ نے خود ہی ایگزامپل دے دی الطاف حسین کی، سو کیس از کلوزڈ۔ لیکن اگر ایک سزا یافتہ بندہ بھی اگر چلا جائے جو نان پولیٹیکل ہے، یونائٹڈ کنگڈم یا کسی بھی اس طرح کی جو کنٹری میں جو رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے اپنے ملک کے اندر، تو اس میں وہ اس کو ڈیو پروسیس سے گزاریں گے پورا، وہ اسائلم اپلائی کرے گا، اس کی ہیئرنگز ہوں گی، وہ ریجیکٹ ہوں گی تو اپیلیں ہوں گی، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اور اگر بندہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے تو 5 سال تو گئے ہی گئے۔ تو یہ لوگوں سے بہت سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے حافظے اب مضبوط کرنے چاہیے، چونکہ ان کے ساتھ بار بار ہاتھ ہو رہا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک سر، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا فون بازار پہ ہے کیا؟ کیونکہ آواز شاید آ رہی تھی۔ جی وہ ساری میں اس کو ابھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، لیکن کیا جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کہے گی کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا یہاں پر، شیریں مزاری جو ہیں وہ رو رہی تھیں، اور جو ہیلتھ منسٹر ان کی ہیں انہوں نے کہا جی بڑا جو ہے وہ نازک دور چل رہا ہے اور بہت ان کی طبیعت خراب ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے بھیجا تھا، تب بھی وہ جو تھے وہ اپنی سزا ہی بھگت رہے تھے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا بھیجتے وقت، اور اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں سوال نہیں سمجھا کہ انہوں نے یہ بھیجا تو اب کیا کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہے گی کہ جب آپ نے بھیجا تھا سزا یافتہ تو اس وقت بھی تھے، آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ سزا یافتہ ہے، اس وقت تو آپ کے اپنے منسٹرز وہاں پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے کہ جی بہت طبیعت خراب ہے ان کی اور ان کو بھیج دیا جائے، اور آپ یہ بالکل الٹ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سزا یافتہ ہے۔ تو جب گئے تھے تب بھی ان کی یہی پوزیشن تھی نا، اسی سچویشن میں گئے تھے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے کیوں بھیجا تھا اور اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کیا انہوں نے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ایک ریزنیبل کوشچن بنتا ہے جناب، لیکن پہلی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کی کھیل نہیں جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برٹش گورنمنٹ کو کہیں گے تو ان کو، برٹش گورنمنٹ کی اس میں کوئی سے ہے ہی نہیں۔ اگر نواز شریف جو ہے اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے اداروں میں مداخلت کرے گی، وہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو جو اداروں کا اپنا پروسیس شروع ہو جائے گا اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ 8 مہینے پہلے انہوں نے خود طے کیا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے جانا چاہیے، اور علاج ایک ایسا ایشو ہوتا ہے نا، دیکھیں اس کو مکمل طور پہ ڈیٹرمن ایون جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ آف لا میں۔ اگر ایک میڈیکل بورڈ ایک چیز طے کر لیتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو مزید علاج کی ضرورت نہیں، تو دیٹ کین بی چیلنج ان دی کورٹ آف لا، اور اس میں ایک دوسرا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ تو چیپٹر ہی کلوز سمجھیں
اور یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بات جو کر رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے میں قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایسی چیز پہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو خود یقین ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور عمران خان پرسنلی اس تجربے سے گزر چکے ہیں الطاف حسین کے کیس میں۔ اور سر جس طریقے سے انہوں نے کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا، ان کے ہوٹل کا روم توڑ کر اور رینجرز کو استعمال کیا، اور جس کے لیے آرمی چیف جو ہے ان کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح سے کسی کو بھیج سکتے ہیں بغیر آرمی چیف کو انفارم کیے ہوئے؟ اس طرح سے رینجرز کو یوز کیا جا سکتا ہے کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ تو بڑے جو سابق پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی بھی آ گئی ہے پریس کانفرنس، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں نا، ایک تو ذمہ داری کا اگر کوشچن ہے تو ایون اگر ملٹری باس نے ہی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسا کریں، تو ملٹری باس از ورکنگ فار دا پرائم منسٹر. You know that and I know that and we all know that. If that is true, اور اگر کانسٹیٹیوشن کوئی واقعی کتاب ہے، اور اگر ہم کسی مہذب دنیا میں رہتے ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ جنگل کے قانون کے مطابق نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا ہے، تو آپ ذرا گورنمنٹ پہ نظر ڈال کے دیکھیں نا، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی جو لیجسلیچر ہے، آپ کا جو ڈیفنس ہے، یہ سارا ہے، تو وہ کیسے ہے کہ الٹیمیٹلی سارے لوگ جو ہیں وہ جواب دہ پرائم منسٹر اور جو ہے آپ کی پارلیمنٹ کو ہیں۔ تو ہمارے جو ملٹری چیف ہوں یا ان کے ڈیپیوٹی ہوں یا کوئی بھی اس طرح کا آدمی ہو، تو وہ تو اس کا اپنا تو کوئی حکم نہیں ہوتا نا، اس کو حکم تو وہیں سے لینا ہوتا ہے جو آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور الیکٹڈ لیجسلیچر ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر جاتے ہیں، میں آپ کو ایک جنرل مثال دیتا ہوں، کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں، ہوا انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، برطانیہ ہو، تو اس میں اگر ایک ملٹری چیف جو ہے وہ اپنی ڈومین سے نکل کے تو ایک سیویلین معاملے میں کسی کو اریسٹ کراتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ الٹیمیٹلی اس کا جواب دہ کون ہے؟ You cannot go and ask the military chief to answer. You have to go to the parliament or to the prime minister and the ministers and ask them because they are directly responsible for this thing. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، خواہ ان سے کسی نے نہیں پوچھا تو then what he is doing there. اگر کسی نے نہیں پوچھا تو that means he is nobody there, he is irrelevant. تو پھر تو نواز شریف نے جو تقریر کی اور جو اس وقت موومنٹ آف ریسٹوریشن، یہ جو پی ڈی ایم ہے جو پاکستان کی جو موومنٹ ہے فار ڈیموکریسی، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا سٹینڈ تو ٹھیک ہے نا، پھر تو اس کی بات سننی چاہیے۔ تو اس سے اگر یہ جو ہے انکار نہیں کر سکتے پرائم منسٹر صاحب کہ he is the one who is responsible no matter who did and why somebody did that. سر یہ آپ کو کتنے دن چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر ان کے؟ ابھی آپ کو کتنے دن لگ رہے ہیں کہ یہ مزید رہیں گے سیٹ پہ، یا ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ان کا رہنا مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیں اپیرنٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ ایک طرح کے موورز اور شیکرز قسم کے ایونٹ ہیں، جس کی وجہ سے جو رجیم ہے اگر پورے طریقے سے ڈسمنٹل نہ ہو تو یہ پورے طریقے سے شیک ضرور ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بالکل سملر سچویشن ہوئی تھی 2014 میں نواز شریف کے خلاف، جب خود جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا اور جو ایجیٹیشن کیا تھا، اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب فوراً تو نہیں چلے گئے تھے، لیکن he was shaken and that was the point کہ وہاں سے لے کے تو آگے پھر جتنے معاملات ہوئے اس میں الٹیمیٹلی جا کے جو واقعات نے جو ٹرن لیا، جو سچویشن اختیار کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جو ہے ان کی لیجیٹیمیسی دو طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ عوام سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک دن کے وقفے کے بعد گوجرانوالے کے بعد کراچی میں another شو آف پاور جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ شو ہوئے، وہ سامنے آ گئی، اور اگر آپ کی تمام حزب اختلاف کی پارٹیز 12 پارٹیاں جو ہیں ان کا الائنس ایک ایشو لے کے آیا ہے، تو یہ سیریس چیز ہے، یہ اس کو
शेक कर गया है सिस्टम को और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको, लेकिन क्या इसने खत्म होना है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अभी कबल अज वक्त है, चूंकि यहाँ पे वीक गवर्नमेंट्स भी पाकिस्तान में आपको देखें एक रिवाज रहा है कि वो भी लटकते रहते हैं, एक एक साल दो दो साल गुजार लेते हैं, लेकिन वो बात खत्म हो गई। आप जब एक पॉपुलर मैंडेट यूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जाया कर देते हैं, और उसके बाद आप बेशक इक़्तिदार से चिमटे रहें, पर्सनली मैं इसके हक में नहीं हूं कि आप एजिटेशन के जरिए या इस तरह की कंस्पिरेसीज के जरिए या पावर के अंदर जो मुख्तलिफ पैकेट्स हैं उनकी मैनिपुलेशन के जरिए आप किसी गवर्नमेंट को हटाएं और दूसरी को ले आएं, चूंकि फिर ये एक रवायत होती है जो एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उनको डेवलप करती है। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन ये खुद समझना चाहिए हुक्मरान तबकात को। आप देखें महज़ब मुल्कों में ऐसे मौके पे हुक्मरान इस्तीफे दे के घर जाने का खुद ऐलान कर देते हैं, क्योंकि यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर, सो यू हैव नो राइट टू बी देयर, चूंकि वहां आपका जो राइट टू बी देयर है वो है ही अवाम की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो इस पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती कि हम अगर इतनी तरक्की कर जाएं किसी जमाने में कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो किसी हुक्मरान को कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद इस्तीफा दे के घर चला जाए। मेरा तो ख्याल ये है कि वी आर एट दैट पॉइंट। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर यहाँ पे तो रिजाइन करने का कोई रिवाज ही नहीं है, कोई भी रिजाइन नहीं करता, हमेशा हटाए ही जाते हैं। लेकिन सर यहाँ से हम कुछ बात करना चाहेंगे माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में है, जो दूसरे रिलीजन के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपके ख्याल से उनके राइट्स पूरे दिए जा रहे हैं उनको? क्योंकि हम कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी कोई बात नहीं सुनते, किसी को हमने देखा नहीं कि कोई बहुत आगे तक इवन मीडिया में गया हो या पार्लियामेंट में गया हो या कहीं। फिर साथ ही हमने जो है वो सलमान तासीर साहब का वाकया भी हमारे सामने है, जिसमें उनको जिस आदमी ने मारा था, ये मुमताज कादरी जिसने उनको शहीद किया, उसको जो है वो लॉयर्स ने बहुत कंधों पे उठाया, फूल फेंके गए, वाह की गई। ये किस तरह का माइंडसेट है? क्या शुरू से ऐसे ही था पाकिस्तान या अब हो गया? नहीं, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट टर्न है जी पाकिस्तान की, जो एक सेटअप है, जो माइंड सेट है उसके अंदर। ये कतन पाकिस्तान इस तरह का कोई मुल्क नहीं था पहले। देखें, ये डिपेंड करता है आप किस फेज में पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो पहला फेज है उसमें आप खुद देख लें कि आपकी जो नेशनल असेंबली है उसको प्रिजाइड जो है वो जिसने किया था वो हिंदू था, ठीक है। उसके बाद आपके पहले वजीरे जो है वो कानून कौन थे, उसके बाद दीगर जो आपके जो मुख्तलिफ ओहदेदार और इस तरह की चीज़ें, जो कायदे आज़म का पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, कम अज़ कम जब तक कायदे आज़म की बात कोई सुनता था तो उस वक्त तक पाकिस्तान की जो शक्ल थी वो तो खैर टोटली डिफरेंट थी। उस पाकिस्तान में और दीगर किसी डेमोक्रेसी या कोई सेकुलर कंट्री में और फ़र्क नहीं है। जो टॉलरेंट वाली कंट्री है, जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस है, भाईचारा है, वो इस तरह का था। और ये तो बिल्कुल जो है वो इवन अयूब खान के दौर में मार्शिला होना दूसरी बात थी। मार्शिला इज ए बैड थिंग, हम सब इस पे मुतफिक हैं, लेकिन कम अज कम उन्होंने पाकिस्तान के फेस को इस तरीके से मसख नहीं किया था। ये बिल्कुल उस वक्त माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं वो अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% सेफ थे कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक के साथ। आप उस वक्त पाकिस्तान को पुर्तगाल, स्पेन और इस तरह के मुल्कों के साथ सोशली भी और इकनॉमिकली भी जो है वो रख सकते थे। ये काम तो जाके जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू हुआ, और उससे थोड़ा पहले जो ये इन्होंने कानून बनाया, अहमदियों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, वो जलसे जुलूस हुए, कत्लो गारत गरी हुई और एक प्रेशर डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का फेस जो है वो बिगाड़ दिया गया। अब आप कहते हैं जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, पहली बात ये है कि आपके महज़ब होने की जो लिटमस टेस्ट है दुनिया में वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हुकूमत तो होती ही मेन स्ट्रीम है कम से कम इक़्तिदार में जाने तक, तो उसका ये देखना होता है कि उसका रवैया अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या है। हाउ डू यू ट्रीट टू योर माइनॉरिटीज, उनके बारे में आपका रवैया क्या है, उनके हुकूक क्या है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने एक लम सलम किस्म का कंप्रोमाइज कर दिया है फोर्सेस ऑफ इवल के साथ। ये जिनको लोग कहते हैं ना जी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस,
اور یہ اسلامک ایکسٹریمسٹ وغیرہ وغیرہ، ان کو میں فورسز آف ایول کہتا ہوں، چونکہ اس سے بڑا ایول جو ہے، اگر میں نارملی مذہبی الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر مذہبی ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو اس سے بڑا ایول تاریخ جو ہے اسلام کی، اس میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ فورسز آف ایول کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا، انکنڈیشنل اور ٹوٹل سرنڈر، میڈیا نے۔ اب اگر حکومت ان کو کچھ نہ بھی کہے تو وہ خود ایسی بات نہیں چھاپیں گے۔ ایک جو ہے مائنارٹی ممبر کے پہ اٹیک ہو گئی، جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، کسی کا حق مار دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، تو دے ڈونٹ ایون بادر ٹو پرنٹ، اور جو ان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے جائے کہ حکومت ان کو کچھ کہے یا نہ کہے، جس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک خاموش سمجھوتا کر لیا ہے مائنارٹیز کے مفادات کے خلاف پاکستان میں، ایک انہولی قسم کا الائنس بنا لیا ہے، ایک آپ نے کنسپیریسی جو ہے وہ ہیج کر دی، خاموش کنسپیریسی جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ تو اب اگر یہ چیزیں آپ نے بلیک آؤٹ کر دی، جو بھی کوئی ویزیبل پلیٹ فارم ہے، خواہ وہ آپ کا ٹیلی ویژن ہے، آپ کے نیوز پیپرز ہیں، یا آپ کے ویب سائٹس ہیں، تو وہاں سے تو یہی لگتا ہے جی کہ سب خیریت ہے، حالانکہ یہی چیز اس بات کی علامت ہے کہ سب خیریت نہیں، بلکہ اس کا الٹ ہے، چونکہ اگر وہاں پہ حقوق مین سٹریم کے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیپٹن صاحب جو ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے داماد جو مریم کے جو ہسبینڈ ہیں، کیپٹن صفدر جی، ہاں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے 1000 کلومیٹر اندرون سندھ جا کے ایک ہندو جو ہے، اس کو آپ انصاف کی توقع رکھیں گے اس کے ساتھ، اس کی بیٹیوں کے ساتھ، جن کو جبرن جو ہے وہ مسلمان بنایا جاتا ہے یا ان پہ شادیاں کی جاتی ہیں، اور اب انہوں نے قانون دیکھیں کس طرح کے بنائے ریسنٹلی، ابھی یہ تازہ بات ہے کہ 9 سال کی بچی کے بارے میں کیا کہا اور 12 سال کی بچی کے بارے میں کیا کہا کہ جی ولی، وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا جو مالک ہے، یعنی اس کا باپ ہے یا جو بھی بڑا بھائی ہے، اس کی مرضی سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک اندرون سندھ سے ایک بچی جو ہے ہندو کی، اس کو زبردستی آپ نے جو ہے وہ کڈنیپ کر دیا، اور اس کا جو ولی ہے یا جو بھی اس کا بڑا بھائی ہے یا باپ ہے، اس کو کڈنیپ کرنا اور اس کی کنسنٹ لینا آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، جب آپ کیپٹن صفدر کو ہوٹل کا دروازہ توڑ کے تو اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ مائنارٹیز کے لیے پاکستان از اے ہیل، یہ میں آپ کو بتا دوں، از اے بگ بگ ہیل، جہاں سے چھٹکارے کا وہ آپ پڑھیں نا، جب یہ جو دوزخ کے بارے میں کتابیں ہیں، تو اس سے نکلنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ دوزخ میں جانا جو ہے نا is a one thing، لیکن how to get out of the hell is another thing، and that's very very جو ہے نا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ بات ہے کہ اب وہ بیچارے نہ تو وہاں سے نکل سکتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی اس طرح کی خبریں آئی ہیں، جو وہاں سے نکل کے ہندوستان گئے تھے، کچھ ان کا کیا مسئلہ ہوا، اس طرح کی چیزیں، نہ وہاں پہ ان کی کوئی سنوائی ہے۔ آج تک پاکستان میں ہر ملک کے اندر جو ہے نا ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ چلتا ہے۔ میں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو نان گورنمنٹل ایک ادارہ ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، لائرز نے، لیکن حکومتوں کی طرف سے صوبائی بنیادوں پہ، ڈسٹرکٹ بیسس پہ، اور ایون پاکستان جیسے ملکوں میں تو یونین کونسل بیسس پہ ایک جو ہے وہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کمیشن، ایک ٹرائبونل، جہاں پہ مائنارٹیز کو، عورتوں کو، بچوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو کہ کمزور ہیں، جو کہ انفارچونیٹ ہیں یا لیس فارچونیٹ ہیں، ان کی بات سنی جا سکے۔ تو اس کی عدم موجودگی میں ظاہر ہے وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو سر آپ کو ایسا ہے کہ کوئی ایسی رائٹس ہو ان کی، کوئی اس طرح کا قانون ہو جس سے انہیں تھوڑا بہت تحفظ مل سکتا ہو، جیسے ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ نے خود بھی کہا کہ شادیاں کرا دیتے ہیں، مذہب بدلوا دیتے ہیں، تو کوئی ایسا لا ہے جس کے بارے میں خود ان لوگوں کو ہی پتہ نہ ہو، جس سے ان کی کچھ بچت ہو سکے، کچھ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے وہ اگر یہاں پہ ہیومن رائٹس نہیں ہے تو وہ
وہاں آگے جا کے کسی ڈیولپ کنٹری کے ہیومن رائٹس والوں کو کہہ سکیں, کچھ بتا سکیں, کہ یہاں تو کوئی آواز نہیں نکالتا. وہ میاں مٹھو جو اٹھا کے لے جاتا ہے بچیوں کو, اس کے ساتھ تو ہمارے منسٹرز تصویریں بناتے ہیں جا کر, اور بڑے فخر کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز کہیں تو روکنی ہوگی, کوئی طریقہ تو ہوگا اس کو روکنے کا. نہیں دیکھیں, جو وہاں کے روایتی لاز ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی بازار یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے, وچ از اے جوک. یعنی ہر شہری اگر برابر ہے تو پھر وہی باتیں مجھے دہرانی پڑتی ہیں, یہ نواز شریف کیس ہی دیکھ لیں. تو ہر شہری برابر پریکٹیکلی نہیں ہے, اور جب وہ اتنے بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے درمیان بھی قانون جو ہے از ناٹ ایکول اینڈ از ناٹ دا سیم فار ایوری ون, تو میں کس طرح مان لوں کہ ایک دور دراز کے آپ کے ولیجز میں یا اس طرح کی پاپولیشنز میں آپ کے لیے قانون برابر ہے. دیر از نو لا فرسٹ آف آل, اور اگر ہے بھی تو از ناٹ ایکول, اینڈ پیپل آر ناٹ ایکول ان آئیز آف لا, جو لا وہاں پہ. تو اس کا اگر کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, یس دیر آر مینی ویز, جو ہوتا ہے وہ عدالت میں درخواست دے دو, وہاں تھانے میں چلے جاؤ, آگے سنتا کون ہے. تو یہ ٹوٹلی فیوٹائل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر یونین کونسل سے لے کے تو سینٹر تک جو ہے وہ ہونا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن, جس کو بے شک گورنمنٹ فارم کرے, اس کو فیسلٹیز دے, عمارت دے, جگہ دے, لیکن اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہے وہ آئیں, خواہ وہ الیکٹ ہوں یا سلیکٹ ہوں, اس کے لیے طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے. لیکن ان کا کام صرف یہ ہو, جیسا کہ میں نے نام سے کہا, ہیومن رائٹس کمیشن, تاکہ اس طرح کی کوئی بھی کمپلین ہے, ایک بچی کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا, کڈنیپ کر لیا گیا, ریلیجیسلی موٹیویٹڈ, کوئی اٹیک ہو گئی, کوئی ڈسکریمنیشن ہو گئی, تو وہ عام تھانے دار کو نہیں پتا ان چیزوں کا, نہ ایون عام کورٹ کو پتا ہے. ہمارا مجسٹریٹ بھی جو ہے وہ اس سے ممکن ہے پورے طریقے سے آگاہ نہیں. تو اس میں ایسے لوگوں کو لیا جائے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کانشیس ہیں. اس میں رائٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, خواتین ہیں, اس طرح کے لائرز ہیں, جن لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ رائٹس ہوتے ہیں, اور یہ رائٹس اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, رائٹس ہر شہری کے لیے برابر ہیں. تو اس حساب سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات اس لیے نہیں کہ وہاں مائنارٹیز رہ کتنی گئی ہیں, آپ یہ تو دیکھ لیں نا, اب ان کی پاپولیشن کیا رہ گئی ہے. تو اس پاپولیشن کو بھی اگر پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا, اور ڈیفینیٹلی نہیں کیا جا رہا ہے, تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور یہ بہت بڑا فیلئر ہے آن دا پارٹ آف دی گورنمنٹ. اور یہ ان کے دعوے, ریاست مدینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب برابر ہیں, اور اقلیتوں کو حق دو, اور یہودیوں کو معاف کر دیا تھا. دس از ریئلی انبلیویبل. یعنی جتنا بڑا جھوٹ ہم بولتے اور سنتے ہیں, کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانی کا دعویٰ جو ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ویسے. لیکن اگر کچھ لوگ سر وہاں تک پہنچ گئے ہوں, پارلیمنٹ تک کچھ لوگ اگر پہنچ گئے ہیں انہی کے اندر سے, چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہوں, چاہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہوں, تو ان کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی خاص آواز نہیں اٹھاتے. وہ اپنا بس انہوں نے آئے پارلیمنٹ میں, اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیا, جو فیسلٹیز ملتی ہیں, اور دکھاوے کے لیے, یعنی ان کو پارلیمنٹ میں بھی آپ کو پتہ کہ رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ کو دکھانے کے لیے, کہ ہمارے پارلیمنٹ میں نان مسلمس بھی ہیں. وہ لوگ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرتے, وہ لوگ بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, بلکہ اکثر ایسے ہیں ان میں سے جو بات تک کرنا پسند نہیں کرتے یا بات کرنے سے بچتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ڈرتے ہیں وہ, یا وہ ویسے ہی سوچتے ہیں ہمارا کام تو چل رہا ہے, باقیوں کو رہنے دو, وہی ہماری والی عادت؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دی ایلیٹ, اور ایلیٹ سے مراد دیہاتوں میں جو ہے وہ بدماش, وہ دیہاتوں میں جو ہوتے ہیں نا کھڑپینچ وڈیرے, اور جنہوں نے وہ ایک مناپلی بنائی ہوتی ہے نا, زبردستی لوگوں کو قید کیا ہوتا ہے, سمجھ لیں ایک بڑے قید خانے میں. ایک بڑا ویلج جو ہے ایک بڑی جیل ہے, ایک بڑا قید خانہ ہے. تو وہ چونکہ ان کا حصہ ہوتے ہیں, پاور بیس کا حصہ ہوتے ہیں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا حصہ پاکستان کی مرکزی سطح پہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا, بالکل اسی طرح ایک گاؤں کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ایک ویلیج کی, ایک ڈسٹرکٹ کی, ایک پروونس کی. وہ چونکہ اس کا حصہ بن گئے اور اس سے وہ ایک پریویلیج کلاس میں شامل ہو گئے, لہٰذا وہ اس کے خلاف بات نہیں کرتے. ایک
دوسرا وہ اس لیے بھی بات نہیں کرتے کہ ان کے لاشعور میں یہ خوف بھی ہوتا ہے چونکہ دے آر مائنارٹیز. اور یہ میں نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ یہاں جو ہمارا آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے نا وہ سفید فام آدمی سے زیادہ بڑا سفید فام بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے. اور وہ پھر کالے آدمی کو یا براؤن آدمی کو یا مسلمان کو یا دوسرے ریلیجس کے آدمی کو اور زیادہ سخت نظر سے دیکھے گا ایک یہاں کے مقامی, چونکہ مقامی آدمی ہیز نتھنگ ٹو ایکسپلین, وہ بالکل سیدھا اس نے اپنے دل کی بات کرنی ہے. اب ہمارے ساتھ یہ جو بیگیجز ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ہندو مائنارٹیز ہے یا کرسچینٹی کے کچھ نمائندے ہیں یا دوسرا کوئی ایک آدھ بندہ ہے, ان کے اوپر یہ اپنا ایک ڈیفینسو رویہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کہہ دیا تو لوگ کہیں گے جی یہ کرسچن ہے تو اس نے یہ کہہ دیا, تو ان سے تو ہمیں توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کہ یہ ان کا جاب ہے کہ وہ مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کریں. مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا جاب جو ہے وہ میجارٹی کا جاب ہے اور ان لوگوں کا ہے جو اس ملک میں اکثریت رکھتے ہیں اور اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں. یہ اقلیتوں کا کام نہیں ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے ان کے لیڈروں کا کہ وہ پروٹیکٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بنیادی غلطی ہے. یہ برڈن جو ہے یہ پرائم منسٹر کی سطح کا ہے, پارلیمنٹ کی سطح کا ہے, اور کوئی آدمی جتنا بڑا لیڈر ہے اتنا زیادہ وہ ریسپانسیبل ہے کہ وہ مائنارٹیز کو یا اس طرح کی جو ان پروٹیکٹڈ قسم کے کوئی پیکٹس ہیں سوسائٹی کے ان کی وہ حفاظت کرے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس کا ایک ڈیفرنٹ سیپریٹ میکانزم کی ضرورت ہے, وہ لوگ اس کی کچھ نہیں کر سکتے. سر اسلام آباد میں ایک مندر بننے جا رہا تھا اور پھر بیچ میں اس کو روک دیا گیا, وہاں پہ جا کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کی گئی, وہاں پہ کھڑے ہو کے اذانیں پڑھی گئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک سے کہلوایا گیا کہ نہیں بننے دیں گے. یہ مائنڈ سیٹ تو پاکستان کا میں نے پہلے نہیں دیکھا, یہ اب ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مندر بن پائے گا؟ گورنمنٹ میں اتنا دم ہے؟ دیکھیں اگر مندر جو ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ میں دم ہو بھی, تو گورنمنٹ دیکھے دم شو نہیں کر رہی نا, کیونکہ اس سے ان کے ووٹوں کا تو فائدہ ان کو ہو نہیں رہا ہے. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. ورنہ وہ دوسری باتوں کے لیے ان میں دم ہے, تو اس میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ بھی دوڑتے ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی, اور وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ دوڑنے میں زیادہ فائدہ ہے. تو وہ مائنارٹیز کے ساتھ اس وقت دوڑ کے تو اپنا ایک انٹرنیشنل فیس دینا چاہتے تھے کہ جی ہم تو بڑے ٹالرنٹ ہیں اور ہمیں احساس ہے ہیومن رائٹس کا, سول لبرٹیز کا. تو وہ ایک وقت گزر گیا تو اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے. یہی تو پرابلم ہے. اب دیکھیں اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک جس طرح آپ نے مثال دی تھی وہ سلمان تاثیر کی, غالباً آپ اس طرف جائیں گی, کہ جب تک جی اس طرح بندہ جو ہے نا وہ نہیں کرتا ایک ڈیووٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کی ایفرٹ کہ جی دیکھیں یہ مندر بننا چاہیے چونکہ یہ ان کا رائٹ ہے, یہ میٹر آف پرنسپل ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے کہ ہم یہاں پہ مائنارٹیز کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے. دوسرے ملکوں میں آپ سب سے پہلے جاتے ہیں, سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں, اور نہ صرف مسجد بناتے ہیں بلکہ نوبت یہ آ گئی کہ اب آپ یہ حق بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں لاؤڈ سپیکر لگا کے تو مقامی پاپولیشن کو بھی رات کو 3 بجے جگانے کا موقع دیا جائے, ورنہ ہمارے اسلام کا پورا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو آپ کے اپنے ملک میں یہ حالت ہے کہ آپ کی کیپٹل سٹی جو ایک ڈائیورسیفائڈ سٹی ہے اس میں کتنی 150-200 تو ایمبیسیز ہیں, کیا ان لوگوں کو چرچ کی ضرورت نہیں ہے؟ فیملیز جو ہیں وہ یہ کتنے سیکولر اور ٹالرنٹ ملک ہیں, لیکن چرچ کے ساتھ تو پھر بھی کوئی واسطہ پڑتا ہے نا. جیسے ہم مسلمان جو سیکولر لوگ ہیں ہمیں بھی تو مسجد سے واسطہ پڑتا ہے, مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے جائیں یا کسی اور اپنے کمیونٹی کے کسی پروسیس میں جائیں. تو اب یہ کہنا کہ جی یہاں مندر نہیں ہوگا اور اتنی بڑی ڈائیورسیفائڈ سٹی ہے, کیپٹل سٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انسلٹنگ فرسٹ آف آل ٹو خود قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے وہ سارے وعدے اور وہ تقاریر اور 11 اگست اور فلاں اگست اور یہ سب کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مارکا مار رہے ہیں, ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم تاریخ میں اپنے آپ کو کہاں کھڑے کر رہے ہیں اور کل ہماری نسلیں اس کو ہمیں کس نظر سے دیکھیں گی. بالکل سر, میری 1-2 دن پہلے ڈاکٹر پرویز بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ اب کلاس 1 سے لے کے اور کلاس 5 تک شاید
کہ وہاں پہ جی اس طرح کا تعلیم کا نظام لا رہے ہیں کہ جس میں کہ کتنے سپارے پڑے ہونے چاہیے، قرآن کا پورا ترجمہ آنا چاہیے اور کچھ آیتیں آنی چاہیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے یہ بچوں کو کہنے کا ہر لیول پہ ایک ہی جیسا نظام لائیں تعلیم کا اور ایک ہی جیسا سسٹم کر کے اور یہ سب کچھ پڑھایا جائے. لیکن اس میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ جو نان مسلمز ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا. کیا جو ہندو ہوں گے ان کو گیتا پڑھائی جائے گی، جو کرسچن ہوں گے کیا ان کو بائبل پڑھائی جائے گی، یا جو پارسی ہوں گے ان کی جو بھی جس کی جو بک ہے کیا وہ پڑھائی جائے گی. دوسرا جو یہ لا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر اب چلے گئے ہوں، ان میں سے کسی کی اولادیں بھی پاکستان میں نہیں رہتی، پاکستان میں نہیں پڑھتی. عمران خان صاحب بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ نواز شریف کے بیٹے باہر ہیں اور فلانے کے بیٹے باہر ہیں، تو ان کے اپنے بیٹے کون سے گجرانوالہ میں تکے کھا رہے ہیں. لیکن اگر یہ اس طرح کی تعلیم لائیں گے تو سر ہم نہ کوئی لائر لا سکیں گے، نہ کوئی بیرسٹر ہوگا، نہ کوئی ہمارے سائنٹسٹ ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا. یہ ہم مدرسے والے بچے نکال کے تو ہم صرف جہادی ہی بنا سکتے ہیں، جو ہم نے ادھر ادھر آپ کو پتہ ہی کہاں کہاں بھیجنے ہوتے ہیں، بڑے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں. تو وہ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے اگر اس طرح کی یہ تعلیم دیں گے بچوں کو تو کہاں جائیں گے ہم؟ کیا فیوچر ہوگا ہمارے بچوں کا؟ نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ انجینئر ہوگا، نہ پائلٹ ہوگا. کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں ڈاکٹر انجینئر ہونا یا پائلٹ ہونا جو ہے نا یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ کی جو جنریشن اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہیں تو وہ ذہنی طور پہ ڈیولپ ہوں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. چلیں پروفیشن کوئی جو اڈاپٹ کر لے، تو یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہے نا وہ تربیت گاہیں ہو سکتی ہیں، ٹریننگ کیمپس مے بی دے آر ٹریننگ کیمپس. وہاں سے آپ بے شک پائلٹ پیدا کر رہے ہوں، انجینئر پیدا کر رہے ہوں، لیکن کبھی آپ بیٹھ کے اس انجینئر سے بات تو کر کے دیکھیں کہ اس میں تعلیم کتنی ہے. ٹریننگ تو ہو گئی، انجینئر بن گیا، یا ایک میڈیکل اسکول سے آپ کا ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ MBBS کی ڈگری لے کے آ گئی، ٹریننگ ہو گئی ایز اے فزیشین. لیکن آپ اس سے ذرا کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سے زیادہ کنفیوزڈ قسم کی مخلوق آپ دنیا بھر کے کسی ملک میں چلے جائیں. کئی لوگ جو اتنے 17-18 سال تعلیمی اداروں میں لگاتے ہیں وہ مینٹلی اس قدر جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہو سکتے. اس کے لیے میں اگر ڈسٹارٹیڈ اور کریپل کا لفظ استعمال کروں تو آئی ایم ناٹ رانگ، آئی ایم ٹیلنگ یو آل ٹوگیدر، لیکن جسٹ ان ریسپیکٹ میں وہ یوز نہیں کر رہا، اس کی جگہ میں کنفیوژن یوز کر رہا ہوں. آپ آج چلے جائیں کسی ایک MBBS ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، یہ جن چیزوں پہ آپ بات کر رہی ہیں، مائنارٹیز کے ایشوز پہ، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، بچوں کو اسکول میں کیا پڑھنا چاہیے، اور کیا پاکستان میں اگر آپ اسلامیات پڑھاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دوسری مذہبی کتب جو ہیں وہ بائبل ہے یا گیتا ہے یا وہ کیوں نہیں پڑھاتے. تو یہ سوال آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جو جواب ملے گا آپ کو بہت بڑی حیرت ہوگی. تو وہی جواب بنانے کے لیے اب انہوں نے سارے، پہلے تو ہمارا پرابلم یہ تھا نا کہ کچھ مدرسے تھے پاکستان میں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ان مدرسوں کو کس طرح ماڈرنائز کیا جائے، چونکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگنورینس بھی ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے. تو ان کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے یا ماڈیفائی کیسے کیا جائے. تو یہ عمران خان صاحب جب آئے تو وہ بجائے اس کو کہ اس کو ماڈرنائز کریں، انہوں نے اپنے عام تعلیمی اداروں کو بھی مدرسوں میں بدلنے کا فیصلہ کر دیا. اب آپ کسی مدرسے سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہاں پہ وہ بائبل اور گیتا بھی پڑھائیں گے. دے آر ناٹ سیٹنگ دیئر فار دیٹ کائنڈ آف سروسز، آئی ایم ٹیلنگ یو. وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مذہب کے پرچار کو. تو آپ کے اپنے جو تعلیمی ادارے اور اسکول ہیں ان میں بھی جب آپ نے وہی مدرسہ کھول کے بیٹھ گئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا حضوری تعلیم، وہ اصل میں جہالت سے بھی بدتر چیز ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن شریف ہو گیا، حدیث شریف ہو گئی نا، تو ان کو اگر پراپر طریقے سے نہیں پڑھتے، پراپر آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یو آر اے کائنڈ آف اے ویری ویری مس گائیڈڈ پرسن، جو کہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ 4 آیتیں پڑھ لی، 4 کتابیں رٹ لی تو مجھے تو اسلام پورا آتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے ڈیزاسٹر کا فارمولا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو ہمارا تعلیمی معیار آلریڈی دنیا میں لویسٹ
اب یہ دیکھیں, آئی ڈونٹ نو اف یو سی مائی کالمز, یہ دنیا وغیرہ میں لکھتا ہوں, اس میں ہمیشہ یہ چیزیں لکھتا ہوں فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ کہ فار ایگزامپل پاکستان تعلیمی معیار کے حوالے سے دنیا کے جو 5 اب ملک ہو گئے نا لویسٹ, یعنی آخری 5 میں شامل, کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھیں انفارچونیٹلی جس میں آپ کمپٹیشن کے مقابلے میں آ سکتے ہیں, سائنسی علوم, تعلیم, صحت, ہیومن ڈیولپمنٹ, کسی چیز میں اس میں آپ کا نمبر آخری 5 میں آپ آتے ہیں, اور اوپر سے آپ ایک نئی جو ہے وہ ریسیپی لے کے آ گئے ہیں چاہے 5ویں پہ بھی نہیں آئے. ایک وقت آئے گا کہ کسی نمبر پہ ہی نہیں آئیں گے, چونکہ ایتھوپیا کے آگے پھر آپ کا نمبر کتنا اثر رہے گا. میں ایتھوپیا سے ہم گزشتہ 5-6 سالوں سے تقریباً ہر چیز میں پیچھے ہیں, ہر چیز. بالکل جی بالکل ٹھیک. لیکن سر اگر میں تو کہتی ہوں میرا بس چلے تو میں تو جتنے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو میں کہوں کہ قرآن بھی پڑھو, گیتا بھی پڑھو, بائبل بھی پڑھو. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, اور میرے خیال سے ہر کتاب میں کچھ اچھا ہی لکھا ہے. کوئی بھی مذہب جو ہے نہ وہ کسی کو مارنے کو کہتا ہے نہ کوئی بری بات سکھاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو. تو ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرنا بچوں کو سکھانا چاہیے, ہر ریلیجن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, ان کی بکس ان کو پڑھنی چاہیے, گیتا اور بائبل بھی پڑھنی چاہیے. تو لیکن یہاں نہیں پہ اس پکا کا وہ نہیں اس جی کا ایک حالیہ ہے ہمارے زمانے میں, اور ہمارا زمانہ کو بہت پرانا زمانہ نہیں ہے. when I was younger and I was student, تو ہمارے زمانے میں دینیات پڑھائی جاتی تھی, ناٹ اسلامیات, دینیات. تو دینیات کا مطلب یہ ہے کہ مجموعہ ریلیجن, یعنی بنچ آف ریلیجنز کے بارے میں آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں. ایک کتاب ہوتی ہے دینیات کی جس میں اسلام کیا ہے, بدھزم کیا ہے, ہندوازم کیا ہے, کرسچینٹی کیا ہے, اس کی خاص خاص چیزیں کیا ہیں. اس سے زیادہ کسی سبجیکٹ کا کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ کوئی جو ہے وہ مدرسے نہیں ہیں, وہ یونیورسٹیز یا سکولز ہیں. وہاں کیوں ہم یہ بچوں کو پڑھائیں؟ آپ سوسائٹی کو اوپن کریں کہ کوئی بچہ اگر مسجد میں جانا چاہتا ہے, مندر میں جانا چاہتا ہے, اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے, گھر جا کے قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے, پرائیویٹ قاری کے پاس پڑھنا چاہتا ہے, مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے, لیٹ دیم گو. بٹ یو کین ناٹ یوز اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ریسورسز. پاکستان میں جو ہے وہ نان مسلم ٹیکس نہیں دیتے, خواہ 1 روپیہ ہی دیتے ہوں, دیتے تو ہے نا. یا تو آپ ان کو نکال دیں سارے اس چیپٹر سے کہ نہ یہ ٹیکس دیں, نہ یہ شہری ہیں, نہ ان کا کوئی رائٹ بنتا ہے. دوسری طرف آپ وہی ٹیکس پیئر کے منی یوز کر کے لوگوں کو اسلامیات پڑھائیں, اور مولویوں کو لے آ کے بٹھا کے وہاں پہ, تو آپ بچوں کو جو ہے وہ ان کی مرضی کے جو ہے وہ درس دیتے پھریں, تو دیٹ از ناٹ فیئر اینڈ دیٹ ول ناٹ ورک. اور اس نے دنیا کے کسی ملک میں دیکھیں, آپ جو ہے اس دنیا میں رہتے ہیں, یہ ہم دنیا سے باہر کی کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ باقی ملکوں کی مثالیں دیکھیں, بڑے بڑے ریلیجس ملک ہیں. یہ تو سعودی عرب میں نہیں ہوتا, یہ تو ایسے ملکوں میں نہیں ہوتا جن کا ریلیجن جو ہے وہ ہے ہی اوڑھنا بچھونا. ہمارا تو ریلیجن جو ہے وہ مذہب ہے. تو مذہب جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے, ساری سوسائٹی مذہب نہیں ہوتا, اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. سر ہمارے یہاں تو شاید کمال اتا ترک جیسے کسی کی ضرورت ہے جنہوں نے سارے مولویوں کو ایک شپ میں بھر کے اور بیچ میں لے جا کے ڈبو دیا تھا. تو آئی وش کہ کوئی کمال اتا ترک یہاں بھی نکلے اور سب کو کہے چلو میں حج پہ لے جا رہا ہوں, اور بیچ میں لے جا کے ان کو بس آگے میں نہیں بولوں. نہیں, مولوی بیچارے جو ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی. ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے مسجد مسلے مندر وہ جہاں وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں. ایز لانگ ایز دے آر ناٹ انٹرفیئرنگ ہمارے معاملات میں, وہ جا کے اسکول میں مداخلت نہ کریں, آپ کی دوسری مسجد میں نہ کریں, فرقہ پرستی میں نہ پڑھیں, مذہب کو جو ہے وہ نفرت اور دشمنی کے لیے استعمال نہ کریں, تو ہمیں ان سے کیا لیں؟ دیکھیں دنیا بھر میں, یہ دیکھیں چین کتنا آگے نکل گیا, جاپان لٹ سے. تو وہاں بھی آج تک جو پرانے جو مانک اور وہ بدھسٹ ٹائپ جو ان کے مذہب کے لوگ ہیں نا, وہ اپنے طور پہ جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے ہیں. نو باڈی بادرس, اس لیے کہ دے ڈونٹ بادر ود دی ماڈرن سوسائٹی اور اس کی ویلیوز. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے نا, اب دیکھیں اپنی ڈومین میں رہنا, خواہ وہ مولانا صاحب ہوں, خواہ وہ کرنل صاحب ہوں, جنرل صاحب ہوں, کوئی استاد ہوں, پروفیسر ہوں, وکیل ہوں, جسٹ اسٹے ان یور ڈومین, ڈو ناٹ انٹرفیئر ان ادر پیپل.
तो बात खत्म हो जाती है बस। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना सर, ये तो हर जगह पे घुसे होते हैं, हर जगह पे अपनी राय दे रहे होते हैं, हर जगह चाहते हैं कि लोग इनकी मर्जी से जिंदगी गुजारें। ये अपनी मर्जी से लोगों को जीने भी नहीं देते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इनके साथ। अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, अपने काम से काम रखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया सर। फाइनली यही होगा, ये करना पड़ेगा। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आई होप सो सर कि कभी ऐसा हो। बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो, लेकिन देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।